بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। कल के हमारे लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ाक की आदत थी, उसके हवाले से, और शरीयत ने क्या हुदूद और क़ुयूद मुकर्रर की हैं कि हम जो है वो उसमें रहते हुए मजाक या मज़ाह जो है वो कर सकते हैं। और इसमें सूरतुल बकरा का 8वां रुकू हम पढ़ रहे हैं, और उसके तर्जुमे में क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जो अपनी कौम के साथ एक मुकालमा चल रहा था, तो उसमें कौम ने हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बात कही कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हमने जो है ना वो इसको शुरू किया कि हम मजाक की जो हिदायत हैं जो इस्लाम ने हमें दी हैं उसको हम अच्छे से पढ़ लें। तो कल लास्ट जो हमने हदीस पढ़ी थी वो अबू याला में है 4476 नंबर पर थी, और आज सही मुस्लिम की इस हदीस से हम शुरू करते हैं, जो कि सही मुस्लिम में 2150 नंबर पर है, जिसमें सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नासी खुलुका, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक के मालिक थे। और इसकी वो मिसाल भी देते हैं कि वकान अली अखुन युक़ालु लहू अबू उमैर, कि मेरा एक भाई था जिसको अबू उमैर कहा जाता था, यानी उसका नाम अबू उमैर था। काला अहसिबुहु काला काना फतीमन, तो वो कहते हैं कि मैं गुमान करता हूँ कि उस वक्त उसकी उम्र, ये फतीमन का माना ये है कि वो दूध छोड़ चुका था, यानी उसकी उम्र इतनी हो गई थी। तो हमारे मुआशरे के अंदर अगर हम देखें कि दूध जो है ना वो बच्चा आम तौर पर 4-5 साल तक तो पीते ही रहता है, उसके बाद फिर तकरीबन वो जो है ना वो दूध छोड़ने की उम्र उसकी हो जाती है। तो इससे पहले भी दूसरी चीजें वो खाना शुरू कर देता है। तो अगर हम 3 साल का भी इसको लगाएं, तो वो 3-4 साल का बच्चा है। तो कौला, वो फरमाते हैं फ़कान इज़ा जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रआहू, तो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आके देखते, तो कहते अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, अब उमैर, वो नुग़ैर जो चिड़िया है, छोटी सी एक चिड़िया परिंदा होता है, वो किधर गया। तो काना फ़काना यलअबु बिही, तो वो कहते हैं कि वो जो है ना वो उसके साथ खेला करता था। यानी एक छोटा सा परिंदा, जिस तरह हमारे यहाँ घरों में परिंदे पाल लेते हैं बच्चे, कोई जो है ना ऑस्ट्रेलियन तोते घरों में रखे होते हैं, या दूसरे कोई तोते होते हैं, या परिंदे घरों में पाल लिए जाते हैं, या बिल्ली पाल ली जाती है, तो इस तरह के जानवर घरों में पाले जा सकते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू हुरैरा उनकी कुनियत इसलिए पड़ी थी कि वो बिल्ली उनके पास होती थी। तो इन सब बातों का खुलासा ये है, और इस हदीस को सामने रखते हुए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस तरह किसी की, बल्कि सैयदना जो है ना, बल्कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इस हदीस से जो फ़वाइद अख़ज़ किए हैं, उनमें वो बातें सारी हदीस की शरह के हवाले से भी आ जाएँगी। वो फरमाते हैं कि वफ़ीहि जवाज़ुल मुमाज़हा, इस हदीस में सबसे पहला फ़ायदा तो ये पता चलता है कि मज़ाक करना जायज़ है। यानी अब हमारे यहाँ जब छोटा बच्चा, जब वो दाँत उसके जो है ना वो टूटना शुरू होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, चूहा तुम्हारा दाँत ले गया, या जो है ना तुम्हारे दाँत किधर गए, इस तरह की भी हम जो है ना वो छोटी-मोटी मज़ाक कर रहे होते हैं। तो दूसरा इससे मसला ये पता चला, वो तकरीरुल मज़हि, और मज़ाक का बार-बार करना। एक होता है एक दफ़ा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसके पास जाते और देखते कि वो खेल रहा है या मग़मूम है, यानी गम में है, या कोई भी उसको जो है ना वो अपनी तरफ मुतवज्जे करना होता, तो उससे पूछते, भई चिड़िया किधर है? वो नुग़ैर किधर है? यानी उसका वो नाम था, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे यहाँ जिस तरीके से तोता, चिड़िया अलग-अलग नाम होते हैं, तो ये अरबी में नाम है। तीसरा, कि वअन्नहा इबाहतु सुन्नतिन ला रुख़सतिन, कहते हैं कि ये जो मज़ाक है, इसमें शरई उसूलों को अगर हम सामने रखें, तो बहुत सारे हमारे सामने नाम आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर कि फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक हमारे पास एक चीज़ होती है फ़र्ज़ या वाजिब, और फिर एक होती है मुस्तहब, एक होती है जायज़, और फिर मना करदा में एक होती है मकरूह, और एक होती है हराम। ये 5 जो है ना वो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, फ़िक़ही इस्तिलाहात। यानी ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये शरीयत की किस कैटेगरी में आता है? अगर तो इबाहत होता है, यानी सुन्नत, इसको हम कह सकते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम जायज़ कहते हैं कि जायज़ है। अब जायज़ का मतलब ये होता है कि शरीयत ने उससे मना नहीं किया,
ہم کر سکتے ہیں، شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کام کو کیا ہو، تو وہ جائز بھی بن جاتی ہے اور سنت بھی بن جاتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، اب یہ سنت بھی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وانہا اباحۃ السنت لا رخصت، یعنی یہ صرف رخصت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے شریعت نے کسی جگہ پہ جا کے اس کو کہا ہو کہ تمہیں رخصت ہے کہ تم مذاق کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ شریعت نے اس کو سنت بنایا ہے کہ ہم کبھی کبھی اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے تو میں کر رہا ہوں، ہاں اس میں جو لمیٹیشنز ہیں اس میں رہتے ہوئے، جس طریقے سے آگے بھی ذکر آ رہی ہے۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ وَأَنَّ مُمَازَحَةَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ جَائِزَةٌ، ایک چھوٹا بچہ ہے اس سے بھی مذاق کیا جا سکتا ہے جو ابھی سن تمیز کو نہیں پہنچا، لیکن اس میں بھی حدود و قیود ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک بڑا شخص چھوٹے سے مذاق کرتا ہے تو اگر تو وہ اس کا رشتہ دار ہے، جان پہچان والا ہے، تو پھر جائز ہے، اگر وہ کوئی غیر ہے تو اس میں پھر حدود اور قیود کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کا بچہ تو نہیں ہے جس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں ایک مسلمان کو اس خاص طور پہ اس معاشرے میں بہت زیادہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا پتہ چلتا ہے، وہ تقریر زیارت الممزوح معہ، اور جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اس کی بار بار زیارت کرنا، اس کے پاس جانا، اس سے ملنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی اگر ہم کسی اپنے دوست سے، کسی رشتہ دار سے، یا کسی جو ہے نا وہ کولیگ کے گھر جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں بندہ، ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے بلکہ کچھ الفاظ تو اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں کہ روز روز کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، روز روز جانے سے عزت گھٹتی ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک الگ قسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ وفیہ تقریر التکبری ترک التکبری والترفع، اور کہتے ہیں کہ اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا شخص جس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، وہ اپنے اس اسٹیٹس کو چھوڑ کے ایک بچے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بندہ اپنے اسٹیٹس میں تکبر لے کے نہیں بیٹھا ہوا، وہ بندہ اپنے اسٹیٹس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر کے نہیں بیٹھا ہوا کہ نہیں میں اس کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، یہی آپ کا اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، زبان کی سختی آپ میں ہوتی نا، لن فضو من حولک، یہ صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اٹھ کے چلے جاتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کے گھر بھی آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا رہتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے پڑھی۔ اور کہتے ہیں کہ والفرق بین کون الکبیر فی الطریق فیتواکر او فی البیت فیمزح، کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر وہ مرتبے میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، تو ٹھیک ہے، راستے میں اس کو ایسے چلنا چاہیے کہ وہ اس کا وقار قائم رہے، اور گھر میں وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذاق بھی کرے، اور اپنے گھر میں انسان جو ہے وہ بچہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی فیملی لائف اس سے بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 4998 نمبر پر ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احملنی، مجھے کہیں جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، تو مجھے کوئی سواری دے دیجئے، مجھے کسی سواری پر سوار کر دیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حاملوک علی ولد ناقۃ، یہ اسکرین شیئر آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ میں اسی لیے شیئر کرتا ہوں کہ حدیث آپ خود پڑھیں اور ترجمہ میں کرتا ہوں نا، تو آپ لوگوں کو ترجمہ کرنا بھی آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم ساتھ ساتھ ایسے سمجھ لیں کہ ایک عربک گرامر کورس بھی کر رہے ہیں، عربی حدیثیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عربی پریکٹیکل بھی اس کو کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا لفظی ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو قرآن کا بھی حدیث کا بھی، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت علمی اور فائدہ مند کورس ہے اگر اس کو فائدہ مند سمجھا جائے تو انا حاملو کا اعلی والا دناقتن، بے شک ہم آپ کو ایک اونٹنی کے بچے پر سوار کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ اونٹنی کا بچہ ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا وما اسنع بولد الناقہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ بھئی اونٹنی کا بچہ ہے، اگر تمہیں سواری کرنی ہے تو اس پہ کر لو۔ اس نے وہ سمجھا کہ اونٹنی کا چھوٹے سے بچے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو ابھی پیدا ہوا ہے تو وہ اس پر میں سواری کیسے کروں گا، وہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو وزن اٹھا ہی نہیں سکتا۔
تو وہ کہنے لگا میں اس اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، میں مجھے سواری کے لیے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوق، کہ بھائی جو سواری کے قابل ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا، وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو وہی دینے لگے ہیں تمہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہاں پہ مزاحیہ تھا، لیکن تھوڑا سیریس انداز میں۔ کچھ لوگ مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہیں، کچھ لوگ مذاق کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کا مذاق کرنا یا اس کا جو ہے نا وہ الفاظ کا استعمال کرنا وہ کچھ گہرا تھا، اور بعد میں انسان سوچتا ہے تو اچھا اچھا یہ کہہ رہے ہو آپ، تو یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مذاق کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث سنن ابو داؤد کی 5224 نمبر پر ہے، اس میں اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما رجل من الانصار یحدث القوم، ایک مرتبہ نا انصار کا ایک آدمی قوم سے باتیں کر رہا تھا، اور اس میں مزاح بھی تھا، یعنی مذاق بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو ہنسا رہا تھا کوئی باتیں کر کے، فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرتہ بعود، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی تھی چھوٹی سی پکڑی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نا یہاں کمر میں ایسے ہلکی سی جس طریقے سے بندہ کرتا ہے کہ بھئی بس کرو، کیا اتنا تم جو ہے نا وہ ہنس رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے تھے۔ فقال اسبرنی، اس میں وہ فوری طور پہ سیریس ہو گیا، وہ کہنے لگا اسبرنی یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے مجھے لکڑی جو ہے نا وہ ماری ہے، تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو ان کا آپس کا تعلق کیسا گہرا ہے، اور بات کرنے کا آپس کا انداز، اور پھر وہ ایک جس طریقے سے کھلے بندہ بغیر کسی ڈرے بات کر سکتا ہے، کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمارا اس طریقے سے وہ ڈر ختم ہوا ہوا ہے کہ ہم ان سے وہ سوال اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیا ہم ان سے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتے تھے، یعنی ایک فاصلہ بھی ہے، لیکن بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسبرنی مجھے بدلہ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استبر، بدلہ لے لو۔ تو وہ کہنے لگا ان علی کا کمیشن ولیس علی کمیشن، آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، میرے اوپر تو قمیض نہیں تھی، میرا تو جسم نظر آ رہا تھا یہاں سے، آپ نے جب لکڑی ماری ہے تو وہ تو جسم کے ساتھ لگی ہے۔ تو فرافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قمیصہ، ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو چادر تھی قمیص تھی اس کو اتارا، فاحتضنہ، اس کو جو ہے نا وہ اس کے سامنے جیسے ہی اتارا تو وجعل یقبل قشحہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے چمٹ گیا، اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا بوسہ لینے لگا، اور کہنے لگا انما اردت ھذا یا رسول اللہ، میرا تو یہ ارادہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی مذاق کی یہاں پر ایک کیفیت دیکھیں کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اس نے آ کے جسم پہ جو ہے نا وہ گلے لگا اور بوسہ لینے لگا، تو کہنے لگا میں تو یہ چاہتا تھا، میرا یہ ارادہ تھا۔ تو یہ بھی ایک مذاق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلے جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ وہ آپس میں باتیں اس طرح کی کر رہے تھے کہ جو لوگوں کو ہنسا رہی تھی، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ وہ آگے ہم شرائط میں بھی پڑھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ مذاق میں جائز نہیں ہوتا۔ ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ کان زید بن ثابت، یہ قول جو ہے نا سننے والا ہے، اس قول کو سب لوگ سنیں اور اس کو یاد کریں اور اس کو اپلائی کریں۔ کان زید بن ثابت من افقہ الناس اذا خلا مع اہلہ، لوگوں میں زید بن ثابت لوگوں میں سے سب سے زیادہ بچے بن کے، سب سے زیادہ مذاق کرنے والے، سب سے زیادہ نرم مزاج ہوتے تھے، اذا خلا مع اہلہ، جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے تھے، جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے تھے، تو سب سے زیادہ ہنسنے والے، سب سے زیادہ نرم مزاج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ ارسنہم اذا جلس مع القوم، اور ان میں سب سے زیادہ حکمت والے، دانائی والے، سمجھدار جب قوم کے ساتھ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ادب المفرد میں ذکر کیا۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ انسان گھر آ کے نا اپنی جو فراست ہے، فہم ہے، ٹھیک ہے، جب فیصلہ کرنا ہے تو اس وقت تو بندہ کرے، یا کوئی ضرورت ہے یا بچوں کی تربیت کرنی ہے اس وقت کرے، لیکن میاں بیوی کا جو آپس کا ٹائم ہے جس کو جو ہے نا وہ اس وقت بندہ اکھڑ مزاج ہو، اس وقت بندہ اس طریقے سے بات کر رہا ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے اس طریقے سے بات نہ کیا کرو، اور یہ ہے وہ ہے، نہیں، بلکہ بالکل انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بچے کی طرح پیش کر دے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا دنیا کا، میں دنیا کا جو ہے نا وہ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ میرے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے اس وقت میں، لیکن جب فیصلہ کرنا ہے، باقی معاملات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ رشتے نبھانے کے لیے نا یہ تعلق بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں، میں اس پہ بات پہ زور اس لیے دے رہا ہوں بار بار کہ ہمارے پاس بہت سے کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ
کو بات ہی نہیں کر رہا، وہ ڈر رہی ہے بات کرتے ہوئے، یا شوہر جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے، یا بیوی کئی دفعہ اس طرح کی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر پا رہے، اس ڈر کی وجہ سے پتہ نہیں شوہر آگے سے کیا کہے گا۔ بھائی کھل کے کوئی بھی بات کر دو، ہاں کچھ غلط ہوگا تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں رشتوں میں ہونی چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 5000 نمبر ہے، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غزوہ تبوک کا قصہ ہے، وہ فی قبۃ من عدم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تھے، فسلمت، میں نے سلام کیا، فردا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وقال، اور فرمانے لگے، ادخل، آ جاؤ بھی اندر آ جاؤ، تو فقلت، میں نے کہا، اکلی یا رسول اللہ، سارا کا سارا آ جاؤں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالا کلو کا، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، فدخلت، تو میں داخل ہو گیا۔ تو اب یہ اس کو سین اگر ہم اس طرح کے طریقے سے بنائیں کہ ایک بندہ جو ہے نا کسی کے پاس گیا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اگلا بندہ آ جاؤ بھی آ جاؤ، تو بندہ آگے سے کہے کہ جی سارا آ جاؤں یا تھوڑا سا باہر رہوں، تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی سارے آ جاؤ، باہر کیوں رہنا ہے، مطلب ایک طریقے سے انداز جس کا جو ہے نا وہ، تو یہ اب سناتے ہوئے تو اتنا کوئی فنی نہیں لگ رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب سین کریٹ ہوتا ہے تو اس وقت بہت سی باتیں جو ہے نا وہ مزاح بن جاتی ہیں۔ تو اس میں کچھ تابعین ہیں، کچھ صحابہ کرام ہیں، ان کے اقوال آپ کو سنانے کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی شرائط کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مزح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، فصار المزح سنتن، تو مذاق کرنا سنت بن چکا ہے۔ قیل لسفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا، المزاح حجنتن، کیا مزاح کرنا جو ہے یہ کوئی ممنوع کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے؟ فقالا، تو کہنے لگے، بل سنتن، بلکہ سنت ہے بھائی، ولیکن الشأن فی من یحسنہ ویضعہ مواضعہ، لیکن اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اچھے سے اور اس کی مناسب جگہ پر رکھ کر کیا جائے، یعنی ہر کسی کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، باپ کا الگ ہوتا ہے، بیٹے کا الگ ہوتا ہے، دوست کا الگ ہوتا ہے، دوست میں بھی پھر مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک جگری دوست ہوتا ہے جس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت الگ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوست ہوتا ہے جو ہمارے آفس میں بنا ہے، یا جو ہے نا وہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کا دوست ہے جو کہ صرف ایک آدھے سیمسٹر میں بنا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، تو ہر کسی سے بات کرنا، ہر طریقے سے اس کے آداب کا خیال رکھنا یہ مختلف ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ست من المروءہ، 6 چیزیں جو ہے نا یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں، انسان کو اپنانی چاہیے۔ کون کون سی؟ ثلاث فی الحضر و ثلاث فی السفر، 3 چیزیں تو انسان کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں جب وہ حضر میں ہوتا ہے، یعنی حضر یہ لفظ بولا جاتا ہے جب انسان سفر میں نہ ہو، یعنی مقیم ہو تو اس کو کہتے ہیں حضر، وثلاث فی السفر، اور 3 چیزیں جو ہیں وہ اس کو سفر میں کرنی ہے۔ کون سی؟ اما اللاتی فی الحضر، حضر میں جو چیزیں کرنی ہیں وہ کون کون سی؟ فتلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، وعمارت مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، واتخاذ الاخوان فی اللہ، اور اپنے دوستوں کو اللہ کے لیے بنانا ہے، یعنی ایسے بھائی بناؤ جو اللہ کے لیے ہیں، رشتہ کسی سے قائم کیا تو اللہ کے لیے، بھائی یہ جو بندہ ہے نا اس سے میری دوستی اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ والا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ بندہ میرا دوست اس لیے ہے، یہ بندہ میرا دشمن اس لیے ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کام بھی اس لیے، مطلب دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کہ یہ بندہ میرا دشمن اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، وہ ذاتیات پہ نہیں چڑھتا۔ تو 3 کام سفر میں جو کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فوزل الزاد، زاد اپنی زاد راہ، جو اپنی جو بھی سفر کے اندر ضروریات ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا، وہ حسن الخلق، اور اچھا اخلاق اپنانا، والمزاح فی غیر معاصی اللہ، اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچتے ہوئے مذاق کرنا، یعنی اگر بندہ سفر میں ہے اور فیملی ساتھ ہے یا دوست ساتھ ہے اور وہاں پہ بھی بندہ بالکل سیریس ہے، یعنی ٹرپ پہ گیا ہوا ہے اور بالکل پورے رستے جی مجھے جو ہے نا وہ بس تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، مجھے سیریس رہنا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا، بھائی ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں میوزک نہیں لگانا، پھر معاصی اللہ میں آتا ہے نا، وہاں پہ ہم کوئی نشہ نہیں کر رہے، کوئی غلط چیز نہیں، کہ مذاق، ہنسی مذاق کرنا اور ہلہ گلا کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو شریعت کے حدود میں ہیں تو وہ جائز ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں۔
اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المزاح بما یحسن مباح، اچھا مذاق کرنا یہ مباح ہے، جائز ہے، یہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یمازحک الا من یحبک، آپ سے مذاق صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو جو مذاق کر رہا ہے تو ایک نشانی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ یہ محبت کرتا ہے مجھ سے، تو انسان جو ہے نا وہ، ہاں اگر کبھی کسی کا مذاق ہم سے برداشت نہیں ہوتا نا تو اس کو بتا دیں، شروع میں ہی لمٹ جو ہے نا وہ قائم کر دینی چاہیے۔ ہم کئی دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ مذاق کرتے ہوئے، یہ مذاق شروع کرتے ہوئے دو تین قسم کا مذاق ہوتا ہے نا، ایک تو زبان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ کا مذاق ہوتا ہے، کچھ جو ہے نا چیزوں کو چھپانے کا یا اٹھانے کا بھی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے جس کی لمٹ صرف اتنی ہے کہ وہ زبان سے مذاق برداشت کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ حد تک، یعنی کچھ زیادہ کریں گے نا تو وہ رو پڑے گا، وہ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پڑے گا، یا اس کو جو ہے نا وہ سیریس لے لے گا جا کے کہ اس نے مجھے اس طرح کہا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اس سے نکل ہی نہیں سکے گا۔ تو ہر بندے کا الگ مزاج ہوتا ہے، تو اگر ہمیں پتا ہے کہ یار یہ بندہ مذاق میں اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے جو میں کل پرسوں ترسوں تک سوچتا رہتا ہوں، تو مجھے اس کو کہہ دینا ہے کہ یار بھائی مجھ سے اس طرح کا مذاق نہ کیا کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا آپ کا جو ہے نا وہ مذاق صرف اتنا ہے، اگر نہیں ہے تو بس اس کو بالکل ختم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خالد بن صفوان کہتے ہیں لا بأس بالمفاکہہ تخرج الرجل من حال العبوس، اتنا مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کسی آدمی کو اس کی عبوس، آپ نے وہ صورت پڑھی ہے عبس و تولی، تو تیوری چڑھانا، منہ چہرہ کسی کا جو ہے نا اگر انسان افسوس والے چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غمگین چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہے، غصے میں ہے، تو اس کو اس حالت سے نکالنے کے لیے انسان اگر دوسرا مذاق کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت اس کے ساتھ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں انہ لا یعجبنی من القراء، مجھے قراء میں سے، قراء جب پرانے علماء لفظ بولتے تھے نا تو اس سے مراد علماء بھی ہوتے تھے، کہ مجھے علماء میں سے وہ علماء پسند ہیں کل تلقن مضحاکن، جو کشادہ چہرے سے ملتے ہیں، ہنسی مذاق کے ساتھ، اور مسکراتا ہوا چہرہ ان کا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَن تَلْقَاهُ بِالْبِشْرِ وَيَلْقَاكَ بِالْعَبُوسِ، آپ اس کو جا کے کسی عالم دین کو مسکرا کے مل رہے ہیں، اور وہ آپ کو آگے سے جو ہے نا وہ تیوری چڑھا کے ملتا ہے، غصے کی شکل بنا کے ملتا ہے، کأنہ یمن علیک بعملی، وہ کہتے ہیں گویا کہ وہ اپنے عمل سے آپ پر احسان کر رہا ہے، کہ جیسے اس نے آپ کو کوئی فتویٰ لکھ دیا تو بھائی میں بڑا احسان کر رہا ہوں، اس نے آپ کو کوئی چیز دے دی، بھائی میں بڑا احسان کر رہا ہوں، اور آگے سے بالکل نہ ہنسی نہ مذاق، ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ فلا اکثر اللہ فی القراء مثلہ، اللہ اس جیسے قراء میں زیادہ پیدا نہ کرے، یہ ان کی ایک دعا تھی کہ جو وہ کہا کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا ریفرنس اس کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یہ شعب الایمان امام بہقی کی اس میں موجود ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ لیس بحسن الخلق الغضب فی المزح، یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے کہ انسان مذاق کرتے کرتے غصے میں آ جائے، یعنی انسان مذاق کر رہا ہے اور مذاق کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو برداشت ہی نہیں ہوا اور اب لڑائی ہو گئی، تو مذاق میں انسان سیریس ہو جائے اور لڑنا شروع کر دے، یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں کہ یار بھائی یہ اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، اور کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ابن حبان فرماتے ہیں، چلیے بہت سارے اقوال ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ اچھا یہ ایک لفظ ہے الفرق بین المزاحل مزاحی والمذاق فی الاردیہ، یہاں پہ واو ڈال دینا چاہیے۔ اچھا جی، چلیں، تو کہتے ہیں کہ مذاق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں مذاق، اور ایک ہوتا ہے مزاح، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مزاح کا معنی دل لگی، ہنسی، اور اردو زبان میں لفظ مذاق اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مذاق اور مزاح ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرعن اس کو مزاح کہا جاتا ہے اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کے ساتھ بے تکلفی، خوش دلی اور دلداری کے ساتھ پیش آنا جس میں شرعی حدود کی رعایت ہو۔ کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ مزاح اور مذاق میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مزاح کرنا جائز ہے ہاں کے ساتھ جو ہے، اور مذاق کرنا جائز نہیں ہے، وہ مذاق کو مذاق اڑانے کے معنی میں لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مذاق میں تضحیک کا پہلو ہوتا ہے، اور مزاح میں خوشگواری کے ساتھ ہنسنے ہنسانے کا پہلو ہوتا ہے۔ اول الذکر منفی ماحول پیدا کرتا ہے یعنی مذاق، اور مؤخر الذکر مثبت پہلو پیدا کرتا ہے، یعنی مزاح جو ہے کسی کو اپنے قریب لانا مقصد ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنا مقصد ہوتا ہے، ماحول کو خوشگوار بنانا مقصد ہوتا ہے، یا کسی کی ٹینشن کو ختم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن مذاق جو ہوتا ہے
وہ منفی ماحول پیدا کرتا ہے، یعنی کسی کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، ٹونٹ کرنا کہ بھائی اس نے اس طرح کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور تمیز و تہذیب کے دائرے میں ہو تو مزہ، اور حدود و قیود سے باہر ہو جائے تو مذاق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم جو ہے نا وہ مزاح کے جو آداب ہیں شریعت نے جو ہمیں حدود و قیود بتائے ہیں، وہ ہم جو ہے نا ان کی ہیڈنگز لے لیتے ہیں اور ایک ایک دلیل اس کے ساتھ لے لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اگر کرتے ہیں اس طریقے سے تو کیا شرعی طریقے سے ہم مذاق کرتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بھی مطلوب ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا ہے اور وہ کام ہم کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، تو وہ عبادت بن جاتا ہے، یعنی اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم مذاق اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی مذاق کر لیتے تھے، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کے اس کو بھی عبادت سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، یا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مخالفت شرعیہ کوئی نہ ہو، جو لوگوں کو تکلیف دے، جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا جو ہے، یا مبالغہ آرائی کرنا کسی چیز کو، حقیقت اتنی تھی، قصہ اتنا ہوا تھا، اور میں اس کو اب کیونکہ مزہ آ رہا ہے نا، لوگ ہنس رہے ہیں، تو میں اس کو بیان کرتے 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 اتنا بڑا کر دوں، یا اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں، جیسا کہ ہمارے ہاں اس وقت ہوتا ہے۔ ہم لوگ خاص طور پہ یوٹیوبرز بہت سارے، وہ پرینکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کیمرہ لگا دیا اور آ کے بات چیت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا جو ہے نا کوئی بات اس طرح کی کر رہے ہیں، یا جو ہے نا وہ جس طرح اپریل فول ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں جس میں خلاف حقیقت بات یا کام کیا جاتا ہے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو بات کر دیتے ہیں، اور جی ہمارے بس ہم تو مذاق کے لیے اس کو کر رہے تھے، لیکن شریعت نے اس میں ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ بھائی جھوٹ جو ہے یہ آپ نے مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم اتنا جھوٹ بول چکے ہیں، یا اتنا جھوٹ بولتے ہیں، کہ ہم جب سچ بول رہے ہوتے ہیں اگلا پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نا بھائی فلاں کام ہونا ہے، کہتا ہے قسم اٹھا، یعنی وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مزاج ہی اس طرح کا بن چکا ہے۔ یعنی آپ جو مرضی کر رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ سیریس ہیں، اس کو کہیں یار بھائی جو مرضی ہے، جھوٹ نہیں میں بولتا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ عرصے میں، یار یہ بندہ سچ بولتا ہے ہمیشہ، کچھ بھی ہو لیکن یہ مذاق میں بھی سچ بولتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے 4990 نمبر پر، اور مختلف کتابوں میں ہے یہ حدیث جو ہے، وہ سنن نسائی میں، مسند احمد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للذی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، یحدث، جو بات کرتا ہے، فیکذب، تو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بات کرتا ہے اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ وہ قوم کو ہنسائے۔ بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں، ہنسانا کوئی مسئلہ نہیں، خوش کرنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب جھوٹ آئے گا تو اس کے لیے ہلاکت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ مذاق کرتے ہوئے ہمیں غیبت نہیں کرنی، کسی شخص کی برائیاں بیان کر کے اگر دوسرے ہنس رہے ہیں نا، یعنی وہ دیکھو بڈھا آ رہا ہے، وہ دیکھو چھوٹے قد کا آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ اس کے بال چیک کر، اس کے جو ہے نا وہ آنکھیں چیک کر، اس کو جو ہے نا وہ شکل سے ایسا نہیں لگ رہا ہے یہ کوئی جو ہے نا وہ ایسا انسان آ رہا ہے، یا اس کے جو ہے نا وہ کپڑے دیکھ فلاں طرح کے لگ رہے ہیں، یعنی لوگ جو ہے نا دیکھتے ہیں، ہاں یار ٹھیک ہے، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا اگلے شخص کو، غیبت کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، صحابہ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس چیز کے بارے میں، یکرہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، ہر وہ چیز جو میرے بھائی میں ہے، موجود ہے، اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ میں اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کروں، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ قیلا، پوچھا گیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، ایک تو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پسند کر رہا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں، یہ چیز جو میں ذکر کر رہا ہوں، ان کان فی اخی، اگر وہ میرے بھائی میں ہے، وہ چیز جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل سیم ایسی ہے، یعنی میں اس میں کوئی بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں کر رہا،
ایک بندہ ہے جس کا چلنا ہے ہی ویسا جیسا میں نے بیان کیا ہے، لیکن اس پہ لوگوں کو ہنسی آ رہی، اس کو اب وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں واقعی وہ چیز ہے اور تو لوگوں کو بیان کر رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے، یہی تو نے پھر اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں تھی تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے بھائی۔ اگر وہ چیز اس میں ہے، ہم کہتے ہیں جی میں تو اس کے سامنے بھی کہتا ہوں، بھائی اس کو برا لگتا ہے، اگر اس کو برا لگ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کو کہہ سکتے ہو ڈائریکٹلی، اس کو سمجھا سکتے ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ خلاف شریعت بات کر رہا ہے، خلاف جو ہے نا وہ اخلاق بات کر رہا ہے، یا یہ بات اس طرح کی کر رہا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب کیا کرنا ہے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہو، لیکن اس کی باتیں لوگوں کے سامنے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جس کی غلطی ہے نا اس تک نہیں پہنچتی بیچارے تک، کہ بھائی اس نے یہ بات کہی ہے یا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا یا اس نے یہ کہی، دوسرے سارے معاشرے کو پتا ہوتا ہے، ساری سوسائٹی کو پتا ہوتا ہے، ہاں اس میں یہ مسئلہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس تک بات پہنچتی ہے تو پورے محلے تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے، بھائی اگر کوئی غلطی ہے تو پہلے اس کو بتا دو نا، اب اگر اس کی یہ چیزیں ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو وہ اصلاح بیچارہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے ہمیں منع کیا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے بعض یعنی کوئی تم میں سے کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار کا گوشت کھاؤ تم، فَكَرِهْتُمُوهُ تو تم اس کو ناپسند کرو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں مذاق نہیں اڑانا، مذاق کرتے ہوئے نا، جس طرح ہم نے پیچھے ابھی پڑھا بھی ہے تفصیل سے کہ مذاق کرنا اور ہوتا ہے، مذاق اڑانا اور ہوتا ہے۔ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے، انسان مختلف مثالیں دے رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اب بے عزتی فیل ہو رہی ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو گئی ہے، اور وہ اس کو فیل کرنا، جس طرح ہمارے ہاں ٹارگٹ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں 4-5 لوگ مل کے ایک ہی بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چلو دوستوں یاروں میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں اور وہ اس کو برا نہیں منا رہا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب اس کو ہمیں یہ فیل ہو جائے کہ یار اگلا بندہ برا منا رہا ہے، تو ہمیں اسی وقت اس کو روک دینا چاہیے اور اس کے آگے نہیں کرنا چاہیے، اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو حقارت کے ساتھ کہیں اس کو جو ہے نا وہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، کہیں اس کو حقیر نہیں سمجھتا، ایسا نہیں سمجھتا کہ بھئی میں اس سے بڑا ہوں اور یہ جو ہے نا وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2564 نمبر پر، کہ بھائی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے عزت دی ہوئی ہے تو میری عزت کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کی بے عزتی کرنا شروع کر دوں، میری عزت کا مطلب یہ نہیں کہ اب ساری دنیا میرے سامنے جو ہے نا وہ حقیر بن گئی ہے اور میں سب سے بڑا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس اسٹیٹس زیادہ ہے، میرے پاس عقل زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، نہیں، کوئی بھی مسلمان ہے اس کا ایک مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے، تو اس مقام کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ علم جو ہے نا انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، ہمارے استاد جی ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا جس درخت پہ پھل لگ جاتا ہے نا وہ درخت جھک جاتا ہے، اگر ہمارے اندر علم آ رہا ہے تو ہمارے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ مذاق میں جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کو افراط و تفریط کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ حد سے نہیں بڑھ جانا چاہیے، یا جو ہے نا وہ انسان یعنی اعتدال بہت ضروری ہے کسی بھی چیز میں، اعتدال کے بغیر کوئی بھی کام انسان جو ہے نا وہ اس میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ نقصان انسان اٹھاتا ہے اگر اس میں اعتدال نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اقتصد فی مضاحک، اپنے مذاق میں نا میانہ روی اختیار کرنا، فإن الافراط فیہ یذہب البہاء، اس میں افراط یعنی حد سے بڑھ جانا یہ آپ کا جو روب ہے نا اس کو ختم کر دے گا، ویجرئ علیک السفہاء،
اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر بہادر بن کر آپ پر جو ہے نا وہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور وہ عقل مند بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ بندہ، اس کا بھی ایک مقام ہے، یعنی میں ایک عالم دین ہوں، میں اگر میرا کوئی دوست ہے میں اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، نجی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، کھانے پینے پہ ہمارا مذاق چل رہا ہے، کوئی شغل میلہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر میں ابھی درس دے رہا ہوں کسی جگہ پہ اور آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آ کر اب وہ یہ بات کرنا شروع کر دے، او بھائی یہ بندہ تو وہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ بچپن میں فلمیں دیکھا کرتا تھا، یہ فلاں چیزیں کرتا تھا، یہ فلاں چیزیں کرتا تھا۔ بھائی بچپن سب کا پاک نہیں ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ اس نے بچپن میں کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی میں کہ انسان نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا اس نے وہ چھوڑا، کوئی اگر جو ہے نا وہ غلط کام کرتا تھا کسی قسم کا، اس نے وہ چھوڑا، کوئی فلمیں دیکھتا تھا اس نے وہ چھوڑا، کوئی سنگر بننا چاہتا تھا یا سنگر تھا اس نے وہ چھوڑا، اپنی وہ لائف چھوڑ کے پھر اس نے دیکھا کہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اس نے اس کو سیکھا، اور پھر اگر وہ ایک عام مسلمان بن گیا، یعنی کہ عالم دین یا مفتی تک نہیں پہنچا، تب بھی وہ سدھرا ہے نا، اپنے اس گناہ کو اس نے چھوڑا ہے۔ اب دوست آ کر اس کو کہنا شروع کر دیں، اور سانو پتا ہے تو کنا نیک سی، ہمیں پتا ہے تو کیا کرتا رہا ہے، اب آ کے تو نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، اب تو آگے ہمیں ہی نصیحت کرنا شروع ہو گیا۔ بھائی اس کا وہ ماضی وہ چھوڑ چکا ہے، ہم اس کو اس کی ماضی پر انگلیاں اٹھا کر اب کہہ رہے ہوں تو یہ بالکل غلط اخلاق ہے۔ اور ہر بندے کی ایک الگ، تو یہاں پر انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ایک لمٹ میں اگر رہ کر ہم مذاق کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ آ کر انگلی نہیں اٹھائیں گے، وہ آ کر جو ہے نا ان کو جرت نہیں ہوگی، جب بندہ ایک مزاج اس کا، اسی وجہ سے نا بہت سے علماء آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ لوگوں کے سامنے کھلتے ملتے نہیں ہیں، بہت زیادہ اس طرح کا مذاق نہیں کرتے، معاملات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان میں سے کون سا اب کس طرح کا آگے سے جواب دے گا، یا کتنا جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یار بھائی شیخ نے مجھ سے دو چار باتیں ہنس کے کر لی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں آگے سے۔ اب وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے تو جو ظاہر سی بات ہے، اب ہم تو اس طریقے سے جواب نہیں نا دے سکتے، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، گالیاں بچپن میں اگر ہم نے سنی، ہم نے ان کو، ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ان کے الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن ہم گالیاں اب نہیں دے سکتے کیونکہ بھائی ہم نے دین پڑھ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اور اگلا جو ایک زندگی ہم نے اختیار کی وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں اس وقت پاک اور صاف رہنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، زبان کے لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتقوا المزاح، مزاح سے یعنی مذاق سے بچو، فإنها حماقۃ تورث الضغین۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ بھی کثرت سے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح بھی کی ہے، کہتے ہیں المزاح المنہی عنہ هو الذی فیہ افراط ویداوم علیہ، کہتے ہیں کہ جس مذاق سے منع کیا جاتا ہے نا وہ ہے جس میں افراط ہو، یعنی حد سے تجاوز کر دیا گیا اور ہمیشگی اختیار کی گئی، کیوں؟ فإنه یورث الضحک و قسوۃ القلب، اس سے جو ہے نا وہ انسان بہت زیادہ ہنستا رہتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی اس کو دور کر دیتا ہے، اور انسان مشغول ہو جاتا ہے سارا دن اسی کاموں میں، انسان کو نا پھر مزہ آنے لگتا ہے کہ بھائی یہی سارا دن اسی کاموں میں رہیں اور بس اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں۔ اور اس میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ وقتوں میں لوگوں کو تکلیف بھی دینے لگتا ہے، اور دلوں میں جو ہے نا وہ انسان کے کینہ بغض بھی آ جاتا ہے، اور انسان کا جو ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر تو کوئی شخص ان سارے امور سے محفوظ رہے تو فَهُوَ الْمُبَاحُ الَّذِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعلہ، تو یہ وہ مباح مذاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اپنے لیکچر کو رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کو ختم کر کے تو اگلا رکوع ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔